यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तज़फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। हमने जो सूरह शुरू की थी वो है हमारी सूरह कारिया। सूरह कारिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत सूरह है, हम सबको पता है। सूरह कारिया के अंदर कुछ मतालिब हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 1, जब हमने सूरह कारिया पढ़ी थी तो हमने कहा था अल कारिअतु मल कारिअ वमा अदराका मल कारिअ। जब ये लफ्ज़ अल कारिया आया है ना, तो अल कारिया का इससे पहले वाला जो दर्स था उसमें मैंने बताया कि इसको पढ़ने का क्या सवाब है। जो भी शख्स इसको पढ़ता है सूरह कारिया को, उसको सवाब मिलता है, दज्जाल से फितने से भी बचता है, और जिस तरह से इमाम ने भी बयान किया कि क़यामत का दिन जो ख़तरनाक दिन होता है वो उससे बच जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हम देखते हैं कि क़यामत के दिन के जो सख्त तरीन दिन है उससे वो बच जाएगा। अच्छा, अभी जो हम कहते हैं अल कारिया, आपने देखा ये जो अल कारिया का लफ्ज़ है, अल आया है, कारिया इसमें फ़ाइल आया है। करा का बहुत ज़्यादा मीनिंग है, मैं जल्दी से इसको बताती हूँ, आप इसको नोट करिएगा। पहली बात यहाँ ये आती है, जब कारिया का लफ्ज़ आया तो आपने नोट किया कि अल कारिया अल्लाह ने कहकर दोबारा से कहा मल कारिया, तो और फिर तीसरी दफ़ा कहा वमा अदरा का मल कारिया। यानी एक दफ़ा अल्लाह ने कहा अल कारिया, फिर कहा तुम्हें क्या पता, फिर कहा कार्य क्या है, और तीसरी दफ़ा कहा तुम्हें क्या पता कि कार्य क्या है। खुद एक कार्य लफ्ज़ है ना, ये खुद एक मुबहम लफ्ज़ है। आप देखो, ये खुद एक क्लियर और वाज़ेह लफ्ज़ नहीं है, इसके अंदर एक इबहाम, एक शक, एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो हमें पता नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद खुदावंद आलम क्या कहता है, अल कारिआ करा से निकला है और इसमें फ़ाइल है, और इसमें फ़ाइल हो का मतलब होता है करने वाला। और फिर आपने आखिर में देखा कि अल कारिआ तो आ गया, ये जो तानीस आ गई है ना, ये ताकीद के लिए आई है। बज़ाते खुद ये लफ्ज़ इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन गया। अल कारिआ वो जो आएगी तो हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ ऐसा टकराएगी, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ आएगी कि जिस आवाज़ को तुम ना जान सकते हो, ना पहचान सकते हो, और ना ही जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता चल सकता है। और बस ऐसी आवाज़ जो तुम्हारे दिमाग की रगों को, नसों को फाड़ के रख देगी, जो तुम्हें बेचैन और बेकरार कर देगी, जो तुम्हें खौफज़दा कर देगी। अल कारिया तो अच्छा, फिर खुद खुदा कहते हैं मल कारिया। अब पता चला कि कारिया क्या है। फिर खुद खुदावंद आलम कहता है वमा अदरा कमल कारिया, तुम्हें क्या पता कि कारिया क्या है। अब देखें, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है कारिया, ये खुद अगर हम देखें तो क़यामत के जो दिन है उसका एक नाम है कारिया। यहाँ 3 तरीके से आते हैं ना। एक आता है कि जब नफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूंका जाएगा तो सब मर जाएंगे, और फिर जब सेहा होगा, और फिर जब सेहा होगा तो सब लोग, सूर फूंकी जाएगी, फिर सेहा होगा, और फिर कब्र, फिर सब लोग जो है वो ऐसी खौफनाक आवाज़ें आएंगी, ऐसी हालतें होंगी, और फिर सब लोग मर जाएंगे। और कुछ उलमा कहते हैं कि ये कारिआ वो जो 2-3 आवाज़ें हैं ना, उनके बाद की ये आवाज़ है, और फिर लोग ख़त्म हो जाएंगे और फिर कब्रों से उठाए जाएंगे। और फिर उसके बाद आप देखो, खुदावंद आलम ने जब कहा वमा अदरा कमल कारिया, ए मोहम्मद तुम्हें भी नहीं पता कि कारिया क्या है। यानी अल्लाह ये कहना चाहता है कि मेरे नबी, कारिया एक इतना ख़तरनाक हादसा है, एक इतनी खौफनाक, एक ऐसा क़यामत का मंज़र है, एक ऐसा दर्दनाक मंज़र है, एक ऐसा वहशतनाक मंज़र है कि ए मेरे मोहम्मद तुम्हें भी नहीं पता, एक नबी भी नहीं जान सकता क़यामत के दिन के मंज़र को। तो हम लोग क्या हैं, हम कैसे जान सकते हैं क़यामत के मंज़र को, हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत का मंज़र क्या होता है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वाली जो आयत आती है, उसमें भी जब हम आते हैं तो वो वाली आयत क्या कहती है,
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اچھا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتنا یہ جو قاریہ کا لفظ اس دن پہ میں نے بتایا تھا، ابھی یہاں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تھوڑا سا میں نے فراش کا بتایا تھا. فراش کی دو میننگ نکلتی ہیں، ایک تو اس کی روٹ میننگ ہوتی ہے فرشہ، اور فرشہ کی وہی دو میننگ اس کی نکلتی ہے. ایک میں نے کہا تھا کہ وہ پروانے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جب ہم روشنی کرتے ہیں تو وہ کیڑے جو ہوتے ہیں وہ کینڈل ہوتی ہے یا بارش کے ٹائم پہ وہ جو پروانے نکلتے ہیں جب ہم لائٹ جلاتے ہیں تو پورے کے پورے اس لائٹ کی طرف آتے ہیں. پھر اور دوسری جو معنی کی گئی ہے فراش کی وہ ہے ٹڈی، ٹڈی ملخ جس کو کہتے ہیں، جراد جس کو کہتے ہیں نا، کأنہم جراد جس کو ٹڈی کہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان دو چیزوں کا نام کیوں لیا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ فراشن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ہاں یہاں پر کہا گیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. بستہ کہتے ہیں وہ بکھرے ہوئے چیزوں کو کہتے ہیں نا، بکھری ہوئی چیزوں کو. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یہاں فراش کیوں کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کیوں کہتے ہیں فراش؟ فراش اس لیے کہتے ہیں کہ پروانے وار کیوں کہتے ہیں، یہاں پر پروانے کے لفظ استعمال ہوا ہے، فراش کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک چیز آپ نوٹ کریے گا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پروانے بٹر فلائی کی طرح ہوتے ہیں، یا جو ٹڈی ہوتی ہے، ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور جب ٹڈیوں کی بارش ہوتی ہے آپ دیکھیں ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، دو کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ جب نکلتے ہیں نا اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، کسی بھی ڈسپلن کے ذریعے سے وہ لوگ نہیں نکل پاتے ہیں. اور وہ جب نکلتے ہیں نا تو اتنے اس میں انداز میں نکلتے کہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ نے دیکھا ہے پروانے وہ جو چھوٹے چھوٹے بٹر فلائی کی طرح ہوتے ہیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ بتی کی طرف آتے ہیں، بلب کی طرف آتے ہیں، لائٹ کی طرف، کینڈل کی طرف آتے ہیں کہ وہ اپنی جان دیتے ہیں. اور ہم صبح کو دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ ایسے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بتی یا لائٹ یا بلب کے پاس مرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت 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 بغیر اپنے ہوش اور حواس کے نکل کے اپنے آپ کو لائٹ کے لیے مارنا چاہتے ہیں. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے یا قیامت کا دن، وہ جو قیامت کا دن ہوگا، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ جو جس طرح سے جو ہے ہر چیز آپس میں ٹکرائے گی، ساری چیزوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دے گی، وہ قیامت کا دن. اور جس میں خدا بند عالم خود سورہ حج میں کہتا ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ جو القارعہ کا جو ترجمہ ہوا ہے نا دوبارہ سے اس آیت میں ہوا ہے، اے لوگو یا ایھا الناس اتقو، اے وہ لوگو ڈرو اس دن سے جس دن بہت بڑا عظیم زلزلہ آئے گا. اور وہ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو زلزلے کی گھڑی ہوگی وہ بہت عظیم ہوگی. یہاں اتنا آپ کو پتہ ہے، یہ جو میں آیت پڑھ رہی ہوں نا مجھے کچھ ہو رہا ہے. یہاں خدا کہتا ہے یوم ترونہا، تم جب دیکھو گے اس گھڑی کو، اس ساعت کو، زلزلے کو، اس ٹائم کو، تذہلو کلو مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، تم دیکھو گے کہ جتنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اپنی گود میں بٹھا کر، وہ مائیں بھول جائیں گی، بچہ دودھ پیتا ہے اور اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ مائیں جب کھڑی ہو جائیں گی تو وہ دودھ پیتا بچہ بھی گر جائے گا.
اور مائیں جو ہوتی ہوں گی نا وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور پھر ارضعت کے اس کو دودھ پلائے، وتضع کل ذات حمل حملہ، وہ جو ماؤں کے یعنی عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے نا، وہ جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ، اور تم دیکھو گے ان لوگوں کو سکارا، وہ آپ کو لگے گا کہ نشے میں ہیں، وہ نشے میں دھت ہے ایسے لگے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ، کیوں کہیں گے نشے میں؟ آپ کو پتہ ہے نا جب ایک نشے میں ہوتے ہیں، جب ڈرنک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں، کبھی ادھر گر جاتے ہیں کبھی ادھر گر جاتے ہیں۔ تو وَتَرَى النَّاسَ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، کہ اس طرح سے کہ تمہیں لگے گا کہ نشے کی حالت میں لڑکھڑا رہے، گر رہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ لوگ حالت مستی میں، حالت نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن، اور لیکن عذاب اللہ شدید، یہ لوگ اللہ کے شدید ترین عذاب میں ہوں گے، اور پھر یہ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا، خدا کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سیم سورہ حج کی جو 3 آیتیں ہیں نا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ یوم، اور لوگ فراش المبثوث کی طرح اس طرح سے نکلیں گے کہ نہ ان کو ہوش ہوگا نہ حواس ہوگا، جس طرح سے ایک کیڑے جو ہوتے ہیں وہ روشنی کی طرف آتے ہیں اور اپنی جان جو ہے وہ روشنی کے اوپر مار دیتے ہیں، اپنے آپ کو نثار کر دیتے ہیں اس روشنی کے اوپر بغیر عقل سوچ سمجھ کے، اسی طریقے سے کافی لوگ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے، یہ خدا کہتا ہے۔ اور پھر یہاں مبثوث، بکھرے ہوئے، بالکل ہی ان کو ہوش نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے کتنا خداوند عالم بتاتے حیرت زدہ ہوں گے، اور جب قبروں سے بھی لوگ اٹھیں گے نا وہ بہت حیرت زدہ ہوں گے، ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، بس وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، اور پھر جہاں ان کو آئے گا اپنے آپ کو دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں خداوند عالم کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، عہن کہتے ہیں پشم کو، آپ کو پتہ ہے نا جو رنگین کلرفل جو پشم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پشم، آپ کو پتہ ہے نا جو ایسی کاٹن یا روئی یا ایسی لائٹ چیز جو بادل کی طرح ہوتی ہے نا، ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں، بالکل سافٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد یوں کرتے تو وہ بکھر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عہن، لیکن کلرفل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر منفوش کا مطلب ہوتا ہے نفش، اور نفش کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا، جیسے دھول ہوتی ہے، کس طرح سے ہم پھونک کرتے ہیں تو مٹی جو ہوتی ہے وہ بکھر جاتی ہے، اس بکھرنے کو، اس مٹی کو، وہ جو دھول بکھر جاتی ہر جگہ پر، اس کو کہتے ہیں منفوش، نفش۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کتنا خطرناک دن ہوگا، جب بات آتی ہے کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں خدا سے، قیامت کا دن یاد ہی نہیں رہتا۔ حیرت کی بات ہے کہ جب مجھے ایک دفعہ کسی نے بولا، جوان بچوں نے بولا کہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے بارے میں کرنا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کیسے ہوگی، اور جہنم کے بارے میں پڑھنا، اور جنت کے بارے میں بھی پڑھنا ہے۔ بہت ہم لوگ ممبر سے بہت بڑی بڑی امیدیں، اتنی بڑی بڑی امیدیں دلا دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنے اعمال کو بھی ہمیں سدھارنا پڑے گا۔ تو جو بڑی عمر کی عورتیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ اس کا سخت وہ نوٹس لیا، کہا نہیں ہم نے نہیں پڑھنا ہے، ہم ڈر کے نہیں جینا چاہتے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں تو ہوں گی نا، ہو کر ہی رہیں گی، تو کیوں ہم نہ پڑھیں؟ ہم سب کے لیے واجب ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا، اور یہ تو ہوں گی، ہو کر ہی رہیں گی، وہ چیز جو ہوگی اور ہو کر ہی رہے گی اس سے کیوں بھاگے۔ اچھا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو اللہ نے کہا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کہتا ہے محمد تو میرا محمد ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تو ایسا علم ہے کہ تجھ سے باقی انبیاء 1,24,000 انبیاء کا تو استاد ہے، تو ٹیچر ہے، لیکن اے محمد تجھے بھی نہیں پتا کہ یہ قیامت کا دن، وہ جو قاریہ کا دن ہوگا وہ کتنا سخت ہوگا، کتنا کٹھن ہوگا، کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ تو یہاں پر خود رسول خدا کو جب نہیں پتا تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اتنا تو جانیں۔ اچھا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ کی طرف آتی ہوں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ میں جب ہم آتے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پہاڑ، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو پہاڑ کی
3 پوائنٹس بتاتا ہے خدا پہاڑ کا. جب قیامت کے دن ہوگا تو قیامت پہاڑ جو وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. کس طرح سے؟ سب سے پہلے پہاڑ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پہاڑ کی حرکت جو ہے وہ ہلکی ہلکی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کافی لوگوں کے کہ لائٹ چلی گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے تو میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ سب کو بھیج دوں گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. سب سے پہلے جو ہے وہ پہاڑ، جب قیامت ہوگی تو پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیں گے، اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیں گے. پھر پہاڑ جو ہے وہ جب اپنی جگہ سے حرکت کریں گے تو پھر دوسرا کیا ہوگا، وہ زمین سے اپنے آپ کو کھیڑ کے رکھ دیں گے. اور تیسرا کیا ہوگا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور چوتھا کیا ہوگا، کالعہن المنفوش، وہ پشم کی طرح بکھرے ہوئے ہو جائیں گے. اور پھر چوتھا کیا ہوگا کہ اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ منفوش ہو جائیں گے. پہلے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو پشم یا جو کوٹن یا جو روئی ہوتی ہے وہ اس کی طرح پھر اس طرح سے دھوڑ کی طرح آسمان میں اوپر بکھر جائیں گے. تو یہاں پر جب پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ باقی تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا. یہاں پھر جب ہم آتے ہیں اس کے بعد تو جو باقی جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں اس کے بعد وہاں یہاں یہ آتا ہے. اللہ نے اتنی بڑی بات کر کے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ خداوند عالم نے جب کہا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہاں اب اللہ اپنا مقصد بتا رہا ہے. یہ سب چیزیں بتا کر اللہ کہتا ہے میں تمہیں ہوش میں لا رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی زندہ ہو، ابھی بھی زندگی ہے. اس سے پہلے کہ اس زندگی کو چھین لوں تم سے، تم سوچو تو صحیح آگے کے لیے کیا کر رہے ہو، آگے تمہیں کیا کرنا ہے. پھر اللہ کہتا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. بس یہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کو کر کے ختم کرتی ہوں، پھر نماز کا ٹائم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر کے 3 پارٹس میں سورہ قاریہ کو ختم کر دیں گے. یہاں پر آتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بس فَأَمَّا، بس ابھی اللہ کہتے ہیں اما کا مطلب ہے، اما کی 3 میننگ آتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہم کہیں گے کہ حرف عطف ہے جو کہ جوائنٹ ہو رہا ہے، حرف تفسیر ہے، اور ہم کہیں گے کہ حرف تہذیز بھی ہے. اور یہاں جو ہے اما حرف زیادہ تر شرط بھی آتا ہے، شرط ہے، تفسیر ہے، عطف ہے. یہاں تینوں میننگ اس کی آ جائیں گی. شرط کیا آتی ہے؟ شرط یہ ہے کہ قیامت کے دن، اس دن سے اگر تم بچنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو تمہیں اپنے اعمال کو ثقلت کرنا پڑے گا. تم اگر چاہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں تم ان سے محفوظ رہو تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے میزان کو، اپنے اعمال کو وزنی رکھو. تمہارے سیدھے ہاتھ میں جب اعمال دیے جائیں تو وزنی ہونے چاہیے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہی شخص فوراً ایسی زندگی گزارے گا جو کہ ایسی زندگی ہوگا، دنیا میں زندگی گزارو اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کے بعد تمہیں ایسی زندگی ملے گی جس زندگی سے تم راضی ہوگے. کتنا خوبصورت اللہ بتاتا ہے. اور پہلی بات آپ نے دیکھی خوبصورت بات اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ پہلے جو ہے وہ جنتیوں کی بات کر رہا ہے، بعد میں دوزخ کی بات کر رہا ہے، کیونکہ خدا کو بھی دوزخ نہیں پسند. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس وہ شخص جس کا من ثقلت وزنی ہوں گے، موازینہ وزن جس کا وزنی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ شخص ایسی زندگی گزارے گا جو کہ عیش والی ہوگی، اور ایسی زندگی جس سے وہ راضی ہوگا، اس دنیا میں اس کے مطابق زندگی ہوگی. تو آپ دیکھیں، ہم لاسٹ الفاظ ہیں، اس کو ختم کرتی ہوں. آپ دیکھو، ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایسی زندگی گزاریں اپنے لیے، اپنا فیوچر، اپنے بچوں کا فیوچر، ہمیشہ دعا، اعمال سب کچھ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا فیوچر اچھا، ہمارے اولادوں کا فیوچر اچھا، گھر، پوری زندگی ہم محنت کر کے کما کے آخر میں جا کر اچھا گھر لیتے ہیں، کچھ سال اس میں رہتے ہیں. کیوں؟
ہم اپنی پوری زندگی کی طاقت لگا دیتے ہیں، محنت لگا دیتے ہیں تاکہ ہم زندگی اچھی گزار سکیں، اچھی زندگی میں ہم جی سکیں. تو اصل میں خداوند عالم کہتا ہے اصل یہ زندگی نہیں ہے، اس میں تو یہ زندگی دکھوں والی ہے، تکلیفوں والی ہے، رنجوں والی ہے، اسٹرگل والی ہے، بھاگ دوڑ والی ہے، کمپٹیشن والی ہے. یہاں لوگ گرائیں گے تمہیں گرا کر تمہارے اوپر چڑھ کے تمہیں کچل کے آگے بڑھ جائیں گے. یہ زندگی تو ایسی ہے. لیکن حقیقی زندگی کی طلب کرو، اس کے لیے آؤ اور اپنے وزن کو بھاری کرو اور اپنے اللہ سے ڈرو. اور اس دنیا میں جب تک تم زندہ ہو اپنے لیے قیامت کی جو تیاری ہے وہ ابھی سے شروع کرو، کیونکہ جب ابھی سے تم قیامت کی تیاری شروع کرو گے تو تمہارے لیے وہ دن جو ہے وہ بہت آسان ہوگا. اور وہ دن ایسا ہے جو دن خود نبی کو بھی نہیں پتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. خدایا پاک پروردگار ہماری چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج جمعے کا دن ہے اللہ، آج جمعے کے دن ہم نے سورہ قاریہ پڑھی ہے. خدایا اے پاک پروردگارا، ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، تمام مومنین کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے استادوں کو پروردگارا اس قیامت کے خوف زدہ دن سے محفوظ فرما. اور اے اللہ ہم سب کو وہ زندگی عطا فرما جو فی عیشت راضیہ ہو. اور ہم اپنے درس کا ثواب دیتے ہیں 14 معصومین علیہ السلام کو، اور وہاں سے جو ثواب ملے وہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے شاگردوں کو عطا فرما. اور ہماری مشکلات کو حل فرما. اور ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما. ہمیں قرآن سے کبھی بھی دور نہ فرما. ہم ایک صلوات پڑھیں.